अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हजरात ये डब्बा मेरे हाथ में देख सकते हैं, इसमें इस्लामिक 30 सवालात है। हम शुरुआत तो जो है हमारे दोस्तों के साथ करेंगे, उसके बाद जो है रास्तों में या मशहूर जगहों पे जैसा कि चार मीनार वगैरह सब जगहों पे जाकर भी ये सवालात करेंगे हम। इसका मतलब ये है कि हम 3 सवालात के सही जवाब देने पर इनाम देंगे। इसमें सवालात है इस्लामिक, जैसा कि ज़ोहर के कितने रकात नमाज हैं और क्या क्या है, ऐसे बहुत सारे सवालात है। वीडियो निकालने का मकसद ये है कि मैं भी इल्म हासिल करूं, आप भी देखने वाले इल्म हासिल करें, और जिससे भी सवालात करते हैं वो भी इल्म हासिल करे। किसी को शर्मिंदा करने का मकसद बिल्कुल नहीं है। और आप लोगों में से किसी के सामने अगर आ जाऊं, आपसे सवालात करूं, तो आप उसका बुरा मत मानिए। चलिए चलते हैं हमारे दोस्तों के पास, इंशाल्लाह 2 या 3 दोस्तों से सवालात करेंगे। देखते हैं कौन पहले मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यह है सवालात का डब्बा। आइए आमिर भाई ओल्ड ऑफिस पेट साई नगर ब्रिज के बाजू की दुकान में, आमिर भाई की दुकान है, सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हजरात देख सकते हैं, यहाँ आमिर भाई है दुकान वाले, ये फजल भाई है मोबाइल टेक्नीशियन। आमिर भाई, फजल भाई, ये है सवालात। इसके अंदर इस्लामिक सवालात है। इसमें से आपको 3 सवालात के जवाब देना है। 3 सवालात के सही जवाब देने पे आपको ये अतर इनाम के तौर पे दिया जाएगा। चलिए आइए हम फजल भाई। तो स्किप कितने कर सकते हैं? 2 सवालात स्किप कर सकते हैं आप। 5 सवालात में से 2 सवालात स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट 3 सवालात के जवाब सही दे दिए तो आपको इनाम मिलेगा। चलिए उठाइए एक सवाल। पहले आप पढ़ लीजिए, अगर आपको समझ में आया तो जवाब दीजिए, वरना स्किप कर सकते हैं। हाँ, जवाब दे सकते हैं। सवाल पढ़ के सुनिए, मान देखिए कैमरे की तरफ। ईशा में कितने रकात है और ये क्या क्या है? ठीक है, जवाब दीजिए, वहाँ पे कैमरे को देखिए। ईशा के पूरे 17 रकात है। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 3 वितर, 2 सुन्नत, 2 नफिल। चलिए माशाल्लाह, फजल भाई जो है सही जवाब दिए। पहले 2 सुन्नत है, बाद में 3 वितर है, लेकिन जवाब बिल्कुल ठीक दिए। चलिए और एक सवाल उठाइए। सवाल पढ़ के सुनेंगे। क्या आपको अज़ान आती है? क्या आपको अज़ान आती है? जी हाँ, आती है। क्या आप अज़ान दे सकते हैं भाई? नहीं आती तो है। चलिए आपके ऊपर भरोसा रख के सवाल का सही जवाब मान लेते हैं। अब ये उठाइए। जी आता है। सवाल आता है, सवाल पढ़ के सुनिए कैमरे की तरफ से। अल्लाह के रसूल के दाई का क्या नाम था? दाई हलीमा। अल्लाह के रसूल के दाई का नाम दाई हलीमा था। बिल्कुल, हमारे फजल भाई जो है 3 सवालात के सही जवाब दिए, तो हमारे फजल भाई के लिए अतर तोहफे के तौर पे दिया जाएगा। खोल के देखिए, अतर आपको पसंद आया नहीं आया देख लीजिए। चलिए आइए आमिर भाई की तरफ। चलिए उठाइए। पहले आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आया तो जवाब दीजिए, वरना स्किप करिए। जवाब देना चाहेंगे? हाँ, जवाब देना चाहेंगे। कैमरे की तरफ देख के पढ़िए सवाल को पहले। आपके करीब किसका इंतकाल हुआ है? कितने दिन में एक बार आप खबर पर जाते हैं? कैमरे की तरफ देखिए, जवाब। हमारे क्या बोलते एक अंकल का इंतकाल हुआ था हाल में, कुछ 8 महीने हो रहा। कभी कभी जाते रहते, महीने में एक बार ऐसा कब्रिस्तान पे। पाबंदी से जाते? पाबंदी से तो नहीं, लेकिन कभी कभी जाते, कभी कभार जाते हैं। माशाल्लाह। अभी सवाल उठाइए। ठीक है, हम ये जवाब सही मान लेते हैं इसका।
जवाब देना चाहेंगे? पढ़ के सुनाइए सवाल। बैतुल खला में बाथरूम में अंदर जाते वक्त कौन सा पैर रखना चाहिए और निकलते वक्त कौन सा पैर रखना चाहिए? जवाब कैमरे की तरफ। बैतुल खला में अंदर जाते वक्त उल्टा पैर रखना चाहिए, बाहर आते वक्त सीधा पैर रखना चाहिए। माशाल्लाह, सही जवाब है। और एक सवाल का जवाब दीजिए। आप माँ की खिदमत कब करें और माँ को जवाब या झिड़की बड़ी आवाज़ से बात करें? खिदमत तो 1.5 साल 2 साल पहले करे थे, अम्मी बाहर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जवाब तो नहीं दिया उल्टा से। माशाल्लाह, आमिर भाई के वालदा जो है अभी बाहर है, तो 1.5-2 साल पहले खिदमत करे थे और झिड़की जवाब वगैरह आमिर भाई नहीं दिए थे। तो माशाल्लाह आमिर भाई भी जो है सवालात के सही जवाब देने पर आमिर भाई को भी तोहफे के तौर पे, इनाम के तौर पे अतर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह आमिर भाई हमारे सवालात का जवाब देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप हजरात देख सकते हैं कि हम आ गए चार मीनार के पास। अभी यहाँ पे जो है साथियों से सवालात करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर जी। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। मोहम्मद समीर भाई, अब्दुल रहीम भाई है। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा इस्लाम के, उसके जवाब देना है। सबसे पहले इस्लाम कौन लाए थे मर्दों में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, क्या सबसे पहले मर्दों में इस्लाम, अल्लाह के रसूल की बात माने। नबी 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 कुरान नबी। हाँ, कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल के ऊपर अल्लाह ताला जो है नबूवत दी है, लेकिन उनकी बात मान के मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कौन लाए? कैमरे की तरफ देखिए। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं इनसे सवाल कर रहा था कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कौन लाए थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह, भाई ने बोला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कुछ इस्लामिक सवालात कर सकता हूँ आपसे? इस्लामिक सवालात करना है। आपका नाम क्या है? सलमान। जी, सलमान। सलमान। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद समीर। आपका नाम? शाहरुख। तो आप हजरात से पूछना चाहूँगा कि फजर के कितने रकात होते हैं? जोहर जी 4। फजर के 4। जोहर के? जोहर का 8 12 होते हैं। 12। असर के? 4। असर के 4। मगरिब के? मगरिब के 7। मगरिब के। असर के कितने बोले थे? 8। मगरिब का 8। मगरिब के 4 मगरिब 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। ईशा के? ईसा के 12। पक्का है? आप बोलिए। ईसा की 17 रकात है। 17। ईशा के 17 रकात है। ठीक है, अभी एक जवाब दीजिए। 4 सुन्नत 4 3 वितर 2 सुन्नत। पहले 2 सुन्नत फिर 3 वितर। ठीक है, माशाल्लाह, ये जो है सही जवाब दिए भाई लोग। और एक सवाल करना चाहूँगा कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया अल्लाह के रसूल की बात मान? इस बारे में तो जानकारी नहीं। ठीक है, इस बारे में तो नहीं मालूम। ठीक है, इस्लाम के बुनियादी चीज़ें कितने हैं और क्या क्या है बोल सकते हैं क्या? बुनियादी चीज़ें जो जरूरी है, फराइज समझिए। नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, फितरा है, हज है। फितरा, हज, ज़कात देते हैं ना। 4 चीजें तो बोल दिया आप। 4 चीजें बोल दिया, अभी एक चीज। एक हज है। हज बोल दिया आप। 4वीं 5वीं क्या है उसका? अल्लाह को एक मानना। वाह माशाल्लाह, भाई लोग जो है बहुत अच्छे जवाब दिए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज। शहबाज है भाई। अल्लाह के रसूल के वालिद साहब का नाम क्या है बोल सकते हैं? अल्लाह के रसूल के वालिद साहब पता नहीं। नहीं मालूम।
اللہ کے رسول کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام وہ تو نبی تھے. اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد اللہ کے رسول کی بات مان کے بچوں میں سب سے پہلے اسلام کون لائے؟ حضرت علی رضی اللہ. ہاں ماشاء اللہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ صحیح جواب دیے بھائی. اللہ کے رسول کو کتنے سال میں نبوت ملی بول سکتے کیا؟ اللہ کے رسول کی عمر 40 سال. 40 سال. ماشاء اللہ بھائی, بہت بہت جزاک اللہ, صحیح جوابات دیے. ہم کبھی بھی جو ہے انعام میں جو ہے عطر دیتے تھے, معافی چاہتا ہوں عطر تو ساتھ میں نہیں لائے, ہم لوگ بھول کے آ گئے, گاڑی میں ہے عطر, گاڑی وہاں پارک کرے بھول کے آ گئے, معافی چاہتا ہوں, لیکن بہت بہت جزاک اللہ. السلام علیکم, آپ کا نام؟ محمد سرفراز. ہمارا یوٹیوب چینل ہے اسلامک سوالات کا, آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں کیا؟ جی. عورتوں میں جو ہے سب سے پہلے اسلام کون لائے بتا سکتے ہیں؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. نہیں, غلط جواب. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول کے بیوی. اللہ کے رسول کس عمر میں تھے جب قرآن نازل ہوئی؟ 25 سال میں. 25 سال. 25 نہیں, غلط جواب. 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کے اوپر قرآن نازل ہے. اچھا, قرآن میں کتنے سورے ہیں بول سکتے ہیں؟ 140. قرآن میں 114 سورے ہیں. ہم لوگ پہلے سے بول کے رکھے ہیں کہ کسی کو بھی اگر جواب نہیں آیا تو کوئی برا نہیں ماننا, یہ صرف دین سیکھنے کے لیے. آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, چلیے. السلام علیکم. ہمارا اسلام کے ریلیٹڈ اسلامک سوالات کا چینل ہے, یوٹیوب پہ چینل ہے, تو کچھ اسلامک سوالات کر سکتے ہیں آپ سے؟ جی بولیے. عورتوں میں جو ہے سب سے پہلے ایمان کون لائے بول سکتے ہیں؟ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان جو ہے سو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بہترین صحیح جواب دیے بھائی. اور ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے چچا جو ان کی پرورش کرے ان کا نام بول سکتے ہیں؟ ان کا نام ابو لہب کا نہیں تھا. زور سے بولیے. ابو طالب تھا شام. ماشاء اللہ, یہ جواب بھی صحیح دیے, ابو طالب ہے. بہت بہت جزاک اللہ. آپ سوالات کے جوابات ٹھیک دیے. ہم لوگ جو ہے, آپ کا نام بول سکتے ہیں کیا؟ سید رفیق. سید رفیق بھائی کا نام ہے. آپ سے کچھ سوالات. میرے چینل کا نام ہے حیدرآباد رفیق. ماشاء اللہ, بھائی کا بھی چینل ہے حیدرآباد رفیق. آپ سے کچھ سوالات کروں گا اسلام سے ریلیٹڈ. جی. آپ سب سے پہلے خلیفہ کا نام بول سکتے ہیں کیا؟ پہلے خلیفہ کا حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں کتنے سورے آپ بول سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, ٹاپک چینج کرو. نہیں, آپ کو نہیں معلوم. قرآن میں 114 سورتیں ہیں. جو حفظ کرے ہوئے رہتے ہیں حافظ صاحب, ان کو تکمیل پورے سورے کتنے سورے معلومات رہتے. اب اپنے کو کیا ہے, ذرا کچھ باتیں نہیں معلوم رہتے. وہی انشاءاللہ سیکھنے. نہیں دوستو, آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں. معذرت کی بالکل بات نہیں ہے. ہم پہلے ہی بول کے رکھے کہ آپ کے تعلق سے لوگوں کو دین پھیلتا. کیوں بولے آپ جواب دو یا نہ دو, لیکن آپ کے بدولت بہت سارے لوگ سیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے, صحیح, بالکل. بہت بہت جزاک اللہ. بھائی جو ہے بھائی کے چینل محمد اسلم 4660 کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور چینل کو وائرل کیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے. اور میرا بھی ایک چینل ہے حیدرآباد رفیق, اس کو بھی سبسکرائب کیجئے, اس کو بھی لائک کیجئے. ڈیلی ولاگ آتے رہتے اس پہ. ماشاءاللہ بھائی, میرے فالوورز جو بھی دیکھ رہے ہیں بھائی کو سپورٹ کرو. شکریہ, جزاک اللہ. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 1 جنوری 19 ربیع الثانی. نمبر 1, اسلامی تاریخ. حج کے موسم میں اسلام کی دعوت دینا.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش اسلام قبول کرنے کے بجائے برابر دشمنی پر تلے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کے انتظار میں رہنے لگے، اور جب حج کا موسم آ جاتا اور لوگ مختلف علاقوں سے مکہ آتے تو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، بت پرستی سے توبہ کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کی دعوت دیتے تھے۔ کفار قریش تمام لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے متعلق نفرت ڈالنے کی خوب کوشش کرتے تھے۔ خود آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا تھا کہ اے لوگو، یہ شخص تم کو بتوں کی پوجا سے ہٹا کر ایک نئے دین کی طرف بلاتا ہے، تم ہرگز اس کی بات نہ ماننا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصیبتوں اور ان کی مخالفتوں کو برداشت کرتے ہوئے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے اور دین حق کی سچائی اور شرک و بت پرستی کی خرابی کو واضح کرتے رہے۔ بعض لوگ تو نرمی سے جواب دیتے، لیکن بعض لوگ بڑی سختی سے پیش آتے اور گستاخانہ باتیں کہتے تھے۔ اسی حج کے موسم میں ایک مرتبہ قبیلہ اوس و خزرج کے کچھ لوگ مدینے سے آئے ہوئے تھے، جن کے پاس تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ بحر میت ملک اردن میں چھوٹا سا ایک سمندر ہے جس کو بحر میت، ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستیوں کو پلٹ کر ایک گہرے سمندر میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی کی سطح عام سمندروں کے مقابل 1300 فٹ گہری ہے۔ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نہ کوئی جاندار اس میں زندہ رہتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈوبتا ہے، جبکہ دوسرے سمندروں میں جاندار چیزیں بھی ہیں اور جاندار و بے جان چیزیں اس میں گر کر ڈوب بھی جاتی ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکن ادا نہ کیا کرو۔ فائدہ: اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تمام ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا چاہیے، امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سجدہ کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھتے اور اپنی ہتھیلیوں کو کاندھے کے برابر رکھتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اذان سنتے وقت اللہ سے یوں دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ غلط حدیث بیان کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقینی علم ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔
تھوڑی سی روزی پر راضی رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنمیوں کا کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم والوں کا آج نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی کھانے کی چیز نصیب ہوگی سوائے زخموں کے دھون کے، جس کو بڑے گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ نیمونیا کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیمونیا کے لیے ورس، قسط اور روغن زیتون پلانے کو مفید بتلایا ہے۔ فائدہ: ورس تل کے مانند ایک قسم کی گھاس ہے جس سے رنگائی کا کام لیا جاتا ہے، اور قسط ایک خوشبودار لکڑی ہے جس کو عود ہندی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور حکم کی خلاف ورزی سے بچتے رہو، پھر اگر تم منہ موڑو گے اور نہیں مانو گے تو یقین جانو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 2 جنوری 20 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا پھیلنا۔ مدینہ میں زیادہ تر آبادیاں قبیلہ اوس و خزرج کی تھی۔ یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے، ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے۔ جب کبھی قبیلہ اوس و خزرج سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک و برباد کریں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے تقریباً 6 لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سعادت کو حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا ذکر وہاں جا کر کیا کریں، تاکہ وہ لوگ اگر اس دین کو قبول کر لیں تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی آپسی محبت و بھائی چارگی پر قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے، جس مجلس میں بیٹھتے وہاں آپ کا ذکر کرتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینے کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عمیر اور صفوان کی سازش کی خبر دینا۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مقتولین پر رو رہے تھے۔ بالآخر ان دونوں نے پوشیدہ طور پر یہ سازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر آئے۔ لہٰذا عمیر اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو زہر میں بجھا کر مدینے کو چل کھڑا ہوا اور مدینہ پہنچا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمر یہ راز کی بات سن کر سکتے میں پڑ گیا اور بے اختیار بول اٹھا کہ محمد بے شک آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ پھر عمر نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ فائدہ، جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سفر میں آسانی کی دعا۔ اللہم اطوی لنا الارض وہون علینا السفر۔ ترجمہ، اے اللہ زمین کو ہمارے لیے سمیٹ دے اور اس سفر کو ہم پر آسان کر دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اذان کا جواب دینا۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ مؤذن حضرات فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی طرح اذان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ اذان دیتے ہیں۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تمہاری دعا پوری ہوگی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ باطل پرستوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب ہے اور سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک اور بعض کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کھمبی مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشروم کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں میں نے 3 یا 5 یا 7 مشروم لی اور اس کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنی باندی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ نوٹ: مشروم کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں سانپ کی چھتری اور بعض دوسرے علاقوں میں ککر متا کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض مشروم زہریلے بھی ہوتے ہیں، لہذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 جنوری 21 ربیع الثانی۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ پہلی بیعت عقبہ۔ عقبہ مینا کے قریب ایک گھاٹی کا نام ہے جہاں سن 11 نبوی میں مدینے سے 6 افراد نے آ کر دین اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے دوسرے سال سن 12 نبوی میں 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور بیعت ہونے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر چوری، زنا اور قتل اولاد سے بچنے، اچھی باتوں میں آپ کی اطاعت و پیروی کرنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ جب ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید پڑھانے، اسلام کی تعلیم دینے اور دینی مسائل بتانے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اسعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا۔ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمانوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے۔ ان کو مدینے والے المقری پڑھانے والا استاد کہا کرتے تھے۔ انہی کی دعوت و تبلیغ سے سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر جیسے سرداروں نے اسلام قبول کیا تھا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ آنکھوں کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حسین ترین مناظر دیکھنے کے لیے ہمیں جس طرح آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ان کی حفاظت کے لیے خود بخود مشین کی طرح ان پر ایسے پردے لگا دیے ہیں کہ جب کوئی نقصان پہنچانے والی چیز آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو وہ خود بخود بند ہونے لگتی ہے۔ ان کی حرمت سے جہاں باہر کی چیزوں کے حملے سے ہماری آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں، وہیں ان کے کھلنے اور بند ہونے سے آنکھ کا میل کچیل صاف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و قدرت سے آنکھوں کی حفاظت کا کیسا عجیب و غریب انتظام کیا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ نماز میں خاموش رہنا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شروع اسلام میں ہم میں سے بعض اپنے بازو میں کھڑے شخص سے نماز کی حالت میں بات کر لیا کرتا تھا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ ترجمہ، اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی باتیں نہ کرو۔ پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ فائدہ: نماز میں بات چیت نہ کرنا اور خاموش رہنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ رکوع و سجدے میں انگلیوں کو رکھنے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلی رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملا لیتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ کنواں کھدوانے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پانی کا کنواں کھدوایا اور اس سے کسی پیاسے پرندے، جن یا انسان نے پانی پیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور اس میں جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ ضرورت سے زائد سامان شیطان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک بستر آدمی کے لیے
اور ایک اس کی بیوی کے لیے، اور تیسرا مہمان کے لیے، اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کا منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند دونوں بے نور ہو کر ایک حالت پر کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا، کیا آج کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جواب ملے گا، ہرگز نہیں، آج کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اس دن صرف آپ کے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، برنی کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہے، اور وہ ایسی دوا ہے جو بیماری دور کرتی ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم بات کیا کرو تو انصاف کا خیال رکھا کرو، اگرچہ وہ شخص تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 جنوری 22 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ دوسری بیعت عقبہ۔ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور مسلمانوں کی کوشش سے ہر گھر میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا تذکرہ ہونے لگا تھا۔ لوگ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہونے لگے تھے۔ سن 13 نبوی میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سے زیادہ مسلمانوں پر مشتمل ایک جماعت لے کر حج کرنے کی غرض سے مکہ آئے۔ اس قافلے میں مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ اوس و خزرج کے مشرکین بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقبہ نامی گھاٹی میں آ کر رات کے وقت مسلمانوں سے ملاقات فرمائی۔ حضرت عباس نے مسلمانوں کی جماعت سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نہایت باعزت ہیں اور ہم ان کی حفاظت کا خیال کرتے ہیں۔ وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں، اگر تم پوری طرح حفاظت کرنے کا وعدہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ صاف جواب دے دو۔ انصار نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرما کر انہیں اسلام لانے کا شوق دلایا۔ پھر فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے ساتھیوں کو ٹھکانہ دے کر ان کی حفاظت کرو، اور رنج و غم، راحت و آرام اور تنگ دستی و مالداری ہر حال میں میری پیروی کرو۔ اس نصیحت کو سن کر انصار نے بخوشی منظور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے ان میں سے 12 افراد کو ذمہ دار بنایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی کھجوروں میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے اتنا قرضہ چھوڑ گئے کہ میرے باغ کی کھجوروں سے وہ قرضہ ادا ہونا مشکل تھا، اور ادھر کھجور کاٹنے کا وقت آ پہنچا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اچھا جاؤ اور کھجوریں کاٹ کر الگ الگ ڈھیر کر لو۔ میں گیا اور ایسا ہی کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب سے بڑے ڈھیر کا 3 بار چکر لگایا اور پھر اس کے پاس بیٹھ گئے
اور فرمایا اپنے قرض خواہوں کو دینا شروع کرو۔ میں نے اس میں سے تول کر دینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کا کل قرضہ ادا کر دیا، لیکن جتنے ڈھیر تھے سب بچ گئے، اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قسم بخدا وہ ایسا ہی رہا، ایک کھجور بھی اس کی کم نہ ہوتی ہو۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جنت حاصل کرنے کے لیے دعا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو کثرت سے مانگے، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھ کو جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حلال کمائی سے مسجد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی سے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں قیمتی موتی اور یاقوت کا شاندار گھر بنائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کا مرنا اور جینا برابر ہو جائے؟ ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا عارضی اور آخرت مستقل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ہمیشہ کی جنت و جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا کہ اے جنتیوں اب موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی، جو جہاں ہے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ خلاصہ، بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، حسب نسب، خوبصورتی اور دینداری کی وجہ سے۔ تمہارا بھلا ہو تم دیندار عورت کو پسند کر کے کامیاب ہو جاؤ، نہ کہ باقی چیزوں کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 جنوری ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مسلمانوں کا مدینہ ہجرت کرنا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بے پناہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیعت عقبہ کے بعد مسلمانوں کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور سواری تیار کر کے سامان رکھا اور اپنی بیوی ام سلمہ اور لڑکے سلمہ کو ساتھ لیا۔ بنی المغیرہ نے ام سلمہ کو جانے نہ دیا اور بنی عبد الاسد نے ان کے بیٹے سلمہ کو چھین لیا، جس میں اس بچے کا ایک ہاتھ بھی اکھڑ گیا۔
اس کے بعد ابو سلمہ تنہا ہجرت کر گئے۔ ام سلمہ روزانہ مقام ابتخ پر آ کر روتی رہتی تھی۔ اس طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آخر ایک شخص نے ان پر رحم کھا کر ان کے شوہر ابو سلمہ کے پاس بھیجنے پر قریش مکہ کو راضی کر لیا۔ اس وقت بنی عبد الاسد نے ان کے لڑکے سلمہ کو واپس کیا، جسے لے کر وہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئی۔ ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنے میں بہت زیادہ مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ اسلام کی خاطر اپنے محبوب وطن، مال و دولت اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے روک لیا، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا سارا مال دے کر راضی کیا اور ہجرت فرمائی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے فرمایا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، نیند کا آنا۔ جب انسان دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تھکان دور کرنے کے لیے اس پر نیند طاری کر دیتا ہے۔ یہ نیند اس کے فکر و غم کو دور کر کے ایسا سکون و راحت کا ذریعہ بنتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت امیر و غریب، عالم و جاہل، بادشاہ و فقیر، ہر ایک کو یکساں عطا فرما رکھی ہے، اور اس کے لیے راحت کا وقت متعین کر دیا ہے۔ اگر انسان کو نیند نہ آئے تو اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے اور ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے راحت کا وقت متعین کرنا اور ایک ساتھ نیند کا آنا اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، مانگی ہوئی چیز کا لوٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے گا۔ خلاصہ، اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا تو اس کو مقررہ وقت پر لوٹانا واجب ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، 3 انگلیوں سے کھانا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ نوٹ: کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، لیکن اس طرح نہیں چاٹنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو ناگوار ہو۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھا کام کرنے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو مرنے کے بعد جس عمل اور بھلائی کا بدلہ ملے گا اس کا وہ علم ہے جس کو سیکھا اور دوسروں کو پہنچایا، یا پھر نیک اولاد چھوڑ کر گیا، یا کسی کتاب کا وارث بنا دیا، یا کوئی مسجد بنا دیا، یا مسافر خانہ بنا دیا، یا نہر جاری کرا دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کیا، تو اس کو مرنے کے بعد ان کاموں کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، دکھاوے کے لیے کپڑا پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کے لیے دنیا میں کپڑے پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوائی کے کپڑے پہنائے گا اور پھر اس میں آگ بھڑکائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کھول دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح بناؤ سنگار کرو گے جیسے کعبہ شریف کو سنوارا جاتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی شراب اور پیالے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل جنت پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے پیش کیے جائیں گے،
وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والے خادموں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹھ کی ملاوٹ ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، اے محمد کیا آپ کو تکلیف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھا دی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، خواہ کسی جاندار کی برائی ہو یا حسد کرنے والی آنکھ کی برائی ہو، اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بتائے ہوئے احکام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو اور دوسرے غلط راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ راستے تم کو راہ خدا سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا تم کو تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے تاکہ تم ٹیڑھے راستے سے بچ سکو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 جنوری 24 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناکام سازش۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر ہونے لگی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ جائے گا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اس بنا پر انہوں نے قصی بن کلاب کے گھر جو دارالندوہ کے نام سے مشہور تھا سازش کے لیے جمع ہوئے۔ اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے۔ سبھی نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے۔ نعوذ باللہ۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس سازش سے باخبر کر دیا۔ اسی لیے آپ رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ان لوگوں کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر نکلتے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکری کا دودھ دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام جیاد میں عقبہ بن ابی معید کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہوئے میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم ہم کو دودھ پلا سکتے ہو؟ میں نے کہا، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے، میں ان کا دودھ کیسے پلا سکتا ہوں؟ تو فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، اتنا تو کرو کہ جس بکری نے ابھی تک بچہ نہیں چنا اس کو لے آؤ۔ تو میں نے ایسی بکری حاضر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا، تھنوں میں دودھ بھر آیا، پھر اس کو ایک پیالے میں دوہا۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ بھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر مجھ کو پلایا اور تھنوں سے کہا، سکڑ جاؤ، تو وہ تھن اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے۔
نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سجدہ سہو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لیا کرو۔ فائدہ، اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بارش کے لیے یہ دعا مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، گھر سے وضو کر کے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی گھر سے وضو کر کے مسجد آئے تو گھر لوٹنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں کافر ناکام ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں لوگوں کی کنجوسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو تم ایسے ہو کہ جب تم کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی لیے کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں حوض کوثر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ورم سوجن کا علاج۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور سر میں ورم ہو گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور درد کی جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہا سوءہ وفحشہ بدعوت نبیک الطیب المبارک المکین عندک بسم اللہ۔ پھر فرمایا، یہ کہہ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن تک یہی عمل کیا تو ان کا ورم جاتا رہا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل کے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے، شیئر کریے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 جنوری 25 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو اس کی اطلاع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو رات کے وقت گھر سے نکلے اور کعبے پر الوداعی نظر ڈال کر فرمایا،
تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ کو رہنے کے لیے اختیار نہ کرتا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر نے 2-3 روز کے کھانے پینے کا سامان تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ ایک طرف محبوب وطن چھوڑنے کا غم تھا تو دوسری طرف نوکیلے پتھروں کے دشوار گزار راستے اور ہر طرف سے دشمنوں کا خوف تھا، مگر اسلام کی خاطر امام الانبیاء تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے آگے چلتے اور کبھی پیچھے پیچھے چلنے لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے پیچھے سے کسی کے آنے کا خیال ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور جب آگے کسی کے گھاٹ میں رہنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آگے چلنے لگتا ہوں۔ چونکہ کفار کی مخالفت کا زور تھا اور وہ لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش میں تھے، اس لیے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار سور میں پناہ لی۔ اس غار میں پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے اور تین روز تک اسی غار میں رہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، غذا اور سانس کی نالیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سانس لینے اور کھانے پینے کی 2 مختلف نالیاں بنائی ہیں۔ کھانے کی نالی کا تعلق معدے سے ہے اور سانس کی نالی کا تعلق پھیپھڑے سے ہے۔ جب انسان کھاتا ہے یا پیتا ہے تو قدرتی طور پر سانس کی نالی کا منہ ڈھکن کی طرح پردے سے بند ہو جاتا ہے اور کھانے کی نالی کے ذریعے کھانا معدے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی کھانا اگر ہوا کی نالی میں داخل ہو کر پھیپھڑے میں پہنچ جاتا تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیے کہ دونوں نالیوں کے قریب ہونے کے باوجود سانس لینے اور کھانے پینے کا حیران کن انتظام فرما دیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سود سے بچنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کئی گناہ بڑھا کر سود مت کھایا کرو، کیونکہ سود لینا مطلقاً حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نوٹ: کم یا زیادہ سود لینا، دینا، کھانا، کھلانا ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس پر بڑی سخت سزا آئی ہے، لہذا ہر مسلمان پر سودی لین دین سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عشاء کے بعد جلدی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے بلکہ سو جاتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جماعت کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باجماعت نماز کے لیے مسجد میں جائے تو آتے جاتے ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے اور ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ازار یا پینٹ ٹخنے سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت کا خواہش مند ہوگا وہ بھلائی میں جلدی کرے گا، اور جو شخص جہنم سے خوف کرے گا وہ خواہشات سے غافل بے پرواہ ہو جائے گا، اور جو موت کا انتظار کرے گا اس پر لذتیں بیکار ہو جائیں گی، اور جو شخص دنیا میں زہد، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنتیوں کا لباس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
ان جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے اعمال کا بدلہ ہیں اور تمہاری دنیاوی کوشش قبول ہو گئی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، داڑھ کے درد کا علاج۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھ میں شدید درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلا کر درد کی جگہ پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور 7 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ سوء ما یجد وفحشہ بدعوت نبیک المبارک المکین عندک، چنانچہ فوراً آرام ہو گیا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیا کرو۔